अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बेबी बाजी जमाल से कहती है कि देखो बेटा, माना कि अजरा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर अजरा को तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। तुम मेरी वजह से अपना घर मत खराब करो, और नहीं तो तुम अपने बच्चों का ही सोच लो, उन्हें अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम मत करो। तो जमाल कहता है कि अम्मी, अजरा कौन सा मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही थी। बच्चे अपनी माँ को जो करता देखेंगे वही करेंगे। अब मैं अजरा को कभी भी वापस इस घर में नहीं लाऊंगा। इसके बाद फरहत वासिफ को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो वासिफ कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अजरा भाभी इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। अब अम्मी ठीक तो हैं? तो फरहत जवाब देती है कि अम्मी तो ठीक हैं, मगर वलीद आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आप अम्मी से मिलकर नहीं गए, उनका ख्याल नहीं रखा है। इसके बाद अस्मा अम्मी के पास जाती है और उससे कहती है कि अब मैं मजीद नसीर के साथ नहीं रह सकती, मैंने इन्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं नसीर के पास वापस नहीं जाऊंगी। तो बेबी बाजी कहती है कि तुम नसीर के पास नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मगर तुम इसी घर में रहोगी, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ अली वासिफ से कहता है कि वासिफ तुम परेशान क्यों हो। तो वासिफ उसे सब बता देता है। फिर अली कहता है कि वासिफ, आंटी ने तुम सब भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम उनके साथ ये सब करो। तुम सबसे बेहतर वलीद है, उसे अपनी माँ की फिक्र तो है। अगर वलीद वक्त पर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। रक्षी नसीर से सोना और पैसे बटोर कर भाग जाती है। दूसरी तरफ नसीर निकाह के लिए तैयार हो रहा होता है। नसीर अपने निकाह को लेकर बहुत खुश होता है। जब नसीर रक्षी के घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि रक्षी के घर पर ताला लगा होता है। नसीर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और उसी वक्त माले का मकान भी वहां पहुंच जाता है। नसीर उससे पूछता है कि यहाँ ताला क्यों लगा है, रक्षी और उसकी माँ कहाँ गए। तो वो बताता है कि रक्षी और उसकी माँ तो ये शहर छोड़कर चले गए। नसीर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज मेरा और रक्षी का निकाह था तो वो कैसे भाग सकती है। फिर मालिक मकान नसीर को बताता है कि जब रक्षी पहले से ही शादीशुदा है तो वो तुमसे निकाह कैसे कर सकती है, वो तुम्हें धोखा दे रही थी। रक्षी का तो काम ही यही है, वो लोगों को प्यार का झांसा देकर लूट लेती है। फिर नसीर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रक्षी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मेरा यकीन करो ना करो, मुझे इससे क्या। नसीर रक्षी को काफी कॉल करता है, मगर रक्षी अपना नंबर ही बंद कर देती है। रक्षी नसीर को बिल्कुल ही कंगाल कर देती है। नसीर सोचता है कि रक्षी मेरे जज्बात के साथ खेलती रही और मुझे मालूम भी ना हुआ। अम्मी ने मेरी शादी रक्षी के साथ इसीलिए नहीं होने दी क्योंकि वो जानती थी कि रक्षी बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है और अस्मा से मेरी शादी कर दी। मगर मैंने अस्मा जैसी नेक बीवी से हमेशा नफरत की और इसी वजह से अस्मा मुझे छोड़कर चली गई। जब नसीर को ठोकर लगती है तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही बेबी बाजी नसीर को देखती है तो वो कहती है कि नसीर, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुमने तो अस्मा को घर से निकाल दिया था, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो नसीर कहता है कि अम्मी ऐसा ना कहें, अम्मी मुझे माफ कर दें, आप बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं ही रक्षी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था और आपको ही गलत समझ बैठा। मुझे रक्षी की मक्कारी नजर नहीं आई, रक्षी मुझे लूट कर चली गई, अस्मा का सोना और मेरे पैसे लेकर भाग गई। आपने मेरी भलाई सोची और मेरी शादी अस्मा से कर दी, मगर मैंने अस्मा जैसी नेक बीवी को हमेशा तंग किया, मैंने अस्मा की कदर नहीं की, मुझे माफ कर दें। तो बेबी बाजी कहती है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, अगर तुम्हें माफी मांगनी भी है तो अस्मा से मांगो, तुमने अस्मा के साथ बहुत गलत किया है, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगी। नसीर, अस्मा ने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत मांगी थी। इसके बाद नसीर अस्मा से माफी मांगता है तो अस्मा कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। फिर नसीर कहता है कि अस्मा ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मुझे एक आखिरी मौका देकर देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। तो अस्मा कहती है कि मैं आपको माफ कर भी दूं, मगर हमजा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। नसीर, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वलीद को जब अस्मा बताती है कि समन का रिश्ता किसी और जगह तय हो गया है, ये सुनकर वलीद बहुत हैरान होता है क्योंकि वलीद और समन एक दूसरे को पसंद करते हैं। वलीद अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और समन भी इस रिश्ते के लिए मान गई। तो अस्मा वलीद से कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाते और तुम्हारा काम में दिल नहीं लगता, और अम्मी ने भी तुम्हें बताने से मना किया था। इसके बाद वलीद समन को कॉल करता है और उससे कहता है कि समन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम तो एक दूसरे को पसंद करते थे, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, समन तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तो समन कहती है कि वलीद, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती, अब्बू ने साफ इनकार कर दिया है कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। तो वलीद कहता है कि समन, वो तुम्हारी शादी मुझसे क्यों नहीं करना चाहते, मेरे अब्बू भी यही चाहते थे और तुम्हारी अम्मी भी इस रिश्ते के लिए राजी थी,
और तुम्हारे ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس پر سمن کہتی ہے کہ ابو کا کہنا ہے کہ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تم سب بھائی الگ ہو چکے ہو اور تمہیں سیٹل ہونے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ پھر ولید سب سمجھ جاتا ہے اور اب ولید دل لگا کر کام کرے گا، محنت کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ فرحت کو بھی آخرکار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی۔ میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی، مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں۔ عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں مانتی، مجھے اتنی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس ٹیزر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عذرا کو کون سی بیماری ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ عذرا کو کینسر ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیا یہ بیماری میری جان لے لے گی؟ تو عذرا کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عذرا کی ماں جمال کو کال کرتی ہے اور اسے سب بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عذرا کو خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ جمال میری بیٹی کو بچا لو، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ یہ سب سن کر جمال کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عذرا کو گھر لے آتا ہے اور وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے عذرا کا علاج کرواتا ہے۔ عذرا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ جمال سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے امی کے ساتھ اتنا غلط کیا مگر پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ تو جمال کہتا ہے کہ عذرا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم آرام کرو۔ فرحت کو بھی آخرکار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی، میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی، مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں۔ عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے
تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں مانتی، مجھے اتنی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس ٹیزر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عذرا کو کون سی بیماری ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ عذرا کو کینسر ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیا یہ بیماری میری جان لے لے گی؟ تو عذرا کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عذرا کی ماں جمال کو کال کرتی ہے اور اسے سب بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عذرا کو خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ جمال، میری بیٹی کو بچا لو، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ یہ سب سن کر جمال کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عذرا کو گھر لے آتا ہے اور وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے عذرا کا علاج کرواتا ہے۔ عذرا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ جمال سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے امی کے ساتھ اتنا غلط کیا، مگر پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ تو جمال کہتا ہے کہ عذرا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم آرام کرو۔ بیبی باجی جمال سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، مانا کہ عذرا نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مگر عذرا کو تمہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ تم میری وجہ سے اپنا گھر مت خراب کرو، اور نہیں تو تم اپنے بچوں کا ہی سوچ لو، انہیں اپنی ماں کی محبت سے محروم مت کرو۔ تو جمال کہتا ہے کہ امی، عذرا کون سا میرے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی تھی، بچے اپنی ماں کو جو کرتا دیکھیں گے وہی کریں گے، اب میں عذرا کو کبھی بھی واپس اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد فرحت واصف کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ تو واصف کہتا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عذرا بھابی اتنی زیادہ گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں۔ اب امی ٹھیک تو ہیں؟ تو فرحت جواب دیتی ہے کہ امی تو ٹھیک ہیں، مگر ولید آپ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آپ امی سے مل کر نہیں گئے، ان کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے بعد اسما امی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب میں مزید نصیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے انہیں بہت برداشت کر لیا، اب میں نصیر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ تو بیبی باجی کہتی ہے کہ تم نصیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر تم اسی گھر میں رہو گی، یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ دوسری طرف علی واصف سے کہتا ہے کہ واصف تم پریشان کیوں ہو؟ تو واصف اسے سب بتا دیتا ہے۔ پھر علی کہتا ہے کہ واصف، آنٹی نے تم سب بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تاکہ تم ان کے ساتھ یہ سب کرو، تم سب سے بہتر ولید ہے، اسے اپنی ماں کی فکر تو ہے، اگر ولید وقت پر نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رکشی نصیر سے سونا اور پیسے بٹور کر بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف نصیر نکاح کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ نصیر اپنے نکاح کو لے کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب نصیر رکشی کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رکشی کے گھر پر تالا لگا ہوتا ہے۔ نصیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اسی وقت مالک کا مکان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نصیر اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں تالا کیوں لگا ہے، رکشی اور اس کی ماں کہاں گئے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ رکشی اور اس کی ماں تو یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ نصیر کہتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، آج میرا اور رکشی کا نکاح تھا تو وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ پھر مالک مکان نصیر کو بتاتا ہے کہ جب رکشی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے تو وہ تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، رکشی کا تو کام ہی یہی ہے، وہ لوگوں کو پیار کا جھانسا دے کر لوٹ لیتی ہے۔ پھر نصیر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، رکشی بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا یقین کرو نہ کرو، مجھے اس سے کیا۔ نصیر رکشی کو کافی کالیں کرتا ہے مگر رکشی اپنا نمبر ہی بند کر دیتی ہے۔ رکشی نصیر کو بالکل ہی کنگال کر دیتی ہے۔ نصیر سوچتا ہے کہ رکشی میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ امی نے میری شادی رکشی کے ساتھ اسی لیے نہیں ہونے دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رکشی بالکل بھی ٹھیک لڑکی نہیں ہے اور اسما سے میری شادی کر دی، مگر میں نے اسما جیسی نیک بیوی سے ہمیشہ نفرت کی اور اسی وجہ سے اسما مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب نصیر کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جیسے ہی بیبی باجی نصیر کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نصیر، اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے تو اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، اب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو نصیر کہتا ہے کہ امی ایسا نہ کہیں، امی مجھے معاف کر دیں، آپ بالکل ٹھیک تھی مگر میں ہی رکشی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور آپ کو ہی غلط سمجھ بیٹھا، مجھے رکشی کی مکاری نظر نہیں آئی، رکشی مجھے لوٹ کر چلی گئی، اسما کا سونا اور میرے پیسے لے کر بھاگ گئی، آپ نے میری بھلائی سوچی اور میری شادی اسما سے کر دی، مگر میں نے اسما جیسی نیک بیوی کو ہمیشہ تنگ کیا، میں نے اسما کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ تو بیبی باجی کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مت مانگو، اگر تمہیں معافی مانگنی بھی ہے تو اسما سے مانگو، تم نے اسما کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی میں بھی نہیں کروں گی۔ نصیر، اسما نے تو صرف تم سے محبت مانگی تھی۔ اس کے بعد نصیر اسما سے معافی مانگتا ہے تو اسما کہتی ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر نصیر کہتا ہے کہ اسما ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، مجھے ایک آخری موقع دے کر دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تو اسما کہتی ہے کہ میں آپ کو معاف کر بھی دوں مگر حمزہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نصیر اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ولید کو جب اسما بتاتی ہے کہ سمن کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا ہے
یہ سن کر ولید بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ولید اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ بھابھی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور سمن بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ تو اسما ولید سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم پریشان ہو جاتے اور تمہارا کام میں دل نہیں لگتا، اور امی نے بھی تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سمن تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، سمن تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو سمن کہتی ہے کہ ولید میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، ابو نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو ولید کہتا ہے کہ سمن وہ تمہاری شادی مجھ سے کیوں نہیں کرنا چاہتے، میرے ابو بھی یہی چاہتے تھے اور تمہاری امی بھی اس رشتے کے لیے راضی تھی اور تمہارے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس پر سمن کہتی ہے کہ ابو کا کہنا ہے کہ پہلے کی بات اور تھی مگر اب تم سب بھائی الگ ہو چکے ہو اور تمہیں سیٹل ہونے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ پھر ولید سب سمجھ جاتا ہے اور اب ولید دل لگا کر کام کرے گا، محنت کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ فرحت کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی، میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا، اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں۔ عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں مانتی، مجھے اتنی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس ٹیزر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عذرا کو کون سی بیماری ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ عذرا کو کینسر ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیا یہ بیماری میری جان لے گی۔ تو عذرا کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عذرا کی ماں جمال کو کال کرتی ہے اور اسے سب بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عذرا کو خطرناک بیماری ہو گئی ہے، جمال میری بیٹی کو بچا لو، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ یہ سب سن کر جمال کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عذرا کو گھر لے آتا ہے اور وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے عذرا کا علاج کرواتا ہے۔ عذرا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ جمال سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے امی کے ساتھ اتنا غلط کیا مگر پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ تو جمال کہتا ہے کہ عذرا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم آرام کرو۔ فرحت کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی، میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا، اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے
तो अम्मी से माफी मांग लो। फरहत सारा से कहती है कि हाँ मैं जरूर उनसे माफी मांगूंगी। फरहत सारा को ये भी बताती है कि नसीर भाई ने अस्मा को घर से निकाल दिया था, वो दूसरी शादी करने जा रहे थे, वो भी उसी लड़की के साथ जिसको वो पहले से पसंद करते थे। अम्मी और भाभी ने नसीर की शादी उस लड़की से नहीं होने दी थी, मगर अब उस लड़की ने नसीर भाई को धोखा दिया और अस्मा भाभी का सारा सोना और नसीर भाई के पैसे लेकर भाग गई। आज वो अस्मा भाभी से माफी मांगने आए थे। इस पर सारा कहती है कि बिल्कुल भी ठीक हुआ नसीर भाई के साथ, यह उनको उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अजरा ने जो चेकअप करवाया था उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अजरा की माँ जब वो रिपोर्ट्स देखती है तो वो परेशान हो जाती है। अजरा अपनी माँ से कहती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में कि तुम इतनी परेशान हो गई। अजरा अपनी माँ से रिपोर्ट्स ले लेती है। जब अजरा अपनी रिपोर्ट्स देखती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। अजरा कहती है कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, मैं ये नहीं मानती, मुझे इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। इस टीजर में ये नहीं बताया जाता कि अजरा को कौन सी बीमारी है, मगर मुझे लगता है कि अजरा को कैंसर हो जाता है। अजरा अपनी माँ से कहती है कि अब क्या होगा, क्या मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, क्या ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। तो अजरा की माँ कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद अजरा की माँ जमाल को कॉल करती है और उसे सब बता देती है और उसे बताती है कि अजरा को खतरनाक बीमारी हो गई है। जमाल मेरी बेटी को बचा लो, उसे कुछ मत होने देना। ये सब सुनकर जमाल का दिल नरम हो जाता है। और वो अजरा को घर ले आता है और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अजरा का इलाज करवाता है। अजरा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो जमाल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने अम्मी के साथ इतना गलत किया, मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की। तो जमाल कहता है कि अजरा पुरानी बातों को भूल जाओ और तुम आराम करो। बेबी बाजी जमाल से कहती है कि देखो बेटा, माना कि अजरा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर अजरा को तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। तुम मेरी वजह से अपना घर मत खराब करो, और नहीं तो तुम अपने बच्चों का ही सोच लो, उन्हें अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम मत करो। तो जमाल कहता है कि अम्मी, अजरा कौन सा मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही थी, बच्चे अपनी माँ को जो करता देखेंगे वही करेंगे। अब मैं अजरा को कभी भी वापस इस घर में नहीं लाऊंगा। इसके बाद फरहत वासिफ को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो वासिफ कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अजरा भाभी इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। अब अम्मी ठीक तो हैं? तो फरहत जवाब देती है कि अम्मी तो ठीक हैं, मगर वलीद आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आप अम्मी से मिलकर नहीं गए, उनका ख्याल नहीं रखा। इसके बाद अस्मा अम्मी के पास जाती है और उससे कहती है कि अब मैं मजीद नसीर के साथ नहीं रह सकती, मैंने इन्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं नसीर के पास वापस नहीं जाऊंगी। तो बेबी बाजी कहती है कि तुम नसीर के पास नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मगर तुम इसी घर में रहोगी, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ अली वासिफ से कहता है कि वासिफ तुम परेशान क्यों हो। तो वासिफ उसे सब बता देता है। फिर अली कहता है कि वासिफ, आंटी ने तुम सब भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम उनके साथ ये सब करो। तुम सबसे बेहतर वलीद है, उसे अपनी माँ की फिक्र तो है, अगर वलीद वक्त पर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। रक्षी नसीर से सोना और पैसे बटोर कर भाग जाती है। दूसरी तरफ नसीर निकाह के लिए तैयार हो रहा होता है। नसीर अपने निकाह को लेकर बहुत खुश होता है। जब नसीर रक्षी के घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि रक्षी के घर पर ताला लगा होता है। नसीर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और उसी वक्त माले के मकान भी वहां पहुंच जाता है। नसीर उससे पूछता है कि यहाँ ताला क्यों लगा है, रक्षी और उसकी माँ कहाँ गए। तो वो बताता है कि रक्षी और उसकी माँ तो ये शहर छोड़कर चले गए। नसीर कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज मेरा और रक्षी का निकाह था तो वो कैसे भाग सकती है। फिर मालिक मकान नसीर को बताता है कि जब रक्षी पहले से ही शादीशुदा है तो वो तुमसे निकाह कैसे कर सकती है, वो तुम्हें धोखा दे रही थी। रक्षी का तो काम ही यही है, वो लोगों को प्यार का झांसा देकर लूट लेती है। फिर नसीर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रक्षी बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मेरा यकीन करो ना करो, मुझे इससे क्या। नसीर रक्षी को काफी कॉल करता है मगर रक्षी अपना नंबर ही बंद कर देती है। रक्षी नसीर को बिल्कुल ही कंगाल कर देती है। नसीर सोचता है कि रक्षी मेरे जज्बात के साथ खेलती रही और मुझे मालूम भी ना हुआ। अम्मी ने मेरी शादी रक्षी के साथ इसीलिए नहीं होने दी क्योंकि वो जानती थी कि रक्षी बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है और अस्मा से मेरी शादी कर दी। मगर मैंने अस्मा जैसी नेक बीवी से हमेशा नफरत की और इसी वजह से अस्मा मुझे छोड़कर चली गई। जब नसीर को ठोकर लगती है तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही बेबी बाजी नसीर को देखती है तो वो कहती है कि नसीर, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुमने तो अस्मा को घर से निकाल दिया था, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो नसीर कहता है कि अम्मी ऐसा ना कहें, अम्मी मुझे माफ कर दें, आप बिल्कुल ठीक थी मगर मैं ही रक्षी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था और आपको ही गलत समझ बैठा। मुझे रक्षी की मक्कारी नजर नहीं आई, रक्षी मुझे लूट कर चली गई, अस्मा का सोना और मेरे पैसे लेकर भाग गई।
آپ نے میری بھلائی سوچی اور میری شادی اسما سے کر دی، مگر میں نے اسما جیسی نیک بیوی کو ہمیشہ تنگ کیا۔ میں نے اسما کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ تو بیبی باجی کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مت مانگو، اگر تمہیں معافی مانگنی بھی ہے تو اسما سے مانگو۔ تم نے اسما کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی میں بھی نہیں کروں گی۔ نصیر، اسما نے تو صرف تم سے محبت مانگی تھی۔ اس کے بعد نصیر اسما سے معافی مانگتا ہے تو اسما کہتی ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر نصیر کہتا ہے کہ اسما ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ مجھے ایک آخری موقع دے کر دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تو اسما کہتی ہے کہ میں آپ کو معاف کر بھی دوں مگر حمزہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ نصیر، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ولید کو جب اسما بتاتی ہے کہ سمن کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا ہے، یہ سن کر ولید بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ولید اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ بھابھی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور سمن بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ تو اسما ولید سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم پریشان ہو جاتے اور تمہارا کام میں دل نہیں لگتا، اور امی نے بھی تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سمن، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، سمن تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو سمن کہتی ہے کہ ولید میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، ابو نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو ولید کہتا ہے کہ سمن، وہ تمہاری شادی مجھ سے کیوں نہیں کرنا چاہتے، میرے ابو بھی یہی چاہتے تھے اور تمہاری امی بھی اس رشتے کے لیے راضی تھیں اور تمہارے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس پر سمن کہتی ہے کہ ابو کا کہنا ہے کہ پہلے کی بات اور تھی مگر اب تم سب بھائی الگ ہو چکے ہو اور تمہیں سیٹل ہونے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ پھر ولید سب سمجھ جاتا ہے اور اب ولید دل لگا کر کام کرے گا، محنت کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ فرحت کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا، تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا، آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی، میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا، اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں۔ عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں مانتی، مجھے اتنی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس ٹیزر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عذرا کو کون سی بیماری ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ عذرا کو کینسر ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیا یہ بیماری میری جان لے لے گی۔ تو عذرا کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عذرا کی ماں جمال کو کال کرتی ہے اور اسے سب بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عذرا کو خطرناک بیماری ہو گئی ہے، جمال میری بیٹی کو بچا لو، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ یہ سب سن کر جمال کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عذرا کو گھر لے آتا ہے اور وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے عذرا کا علاج کرواتا ہے۔ عذرا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ جمال سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے امی کے ساتھ اتنا غلط کیا مگر پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ تو جمال کہتا ہے کہ عذرا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم آرام کرو۔
فرحت کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی۔ میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی، مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں۔ عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جھوٹی ہیں، میں یہ نہیں مانتی، مجھے اتنی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس ٹیزر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عذرا کو کون سی بیماری ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ عذرا کو کینسر ہو جاتا ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیا یہ بیماری میری جان لے گی؟ تو عذرا کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عذرا کی ماں جمال کو کال کرتی ہے اور اسے سب بتا دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ عذرا کو خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ جمال میری بیٹی کو بچا لو، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ یہ سب سن کر جمال کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ عذرا کو گھر لے آتا ہے اور وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے عذرا کا علاج کرواتا ہے۔ عذرا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے، وہ جمال سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے امی کے ساتھ اتنا غلط کیا مگر پھر بھی تم نے میری مدد کی۔ تو جمال کہتا ہے کہ عذرا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور تم آرام کرو۔ بیبی باجی جمال سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، مانا کہ عذرا نے میرے ساتھ بہت غلط کیا مگر عذرا کو تمہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، تم میری وجہ سے اپنا گھر مت خراب کرو اور نہیں تو تم اپنے بچوں کا ہی سوچ لو، انہیں اپنی ماں کی محبت سے محروم مت کرو۔ تو جمال کہتا ہے کہ امی عذرا کون سا میرے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی تھی، بچے اپنی ماں کو جو کرتا دیکھیں گے وہی کریں گے، اب میں عذرا کو کبھی بھی واپس اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد فرحت واصف کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتی ہے تو واصف کہتا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عذرا بھابھی اتنی زیادہ گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں، اب امی ٹھیک تو ہیں؟ تو فرحت جواب دیتی ہے کہ امی تو ٹھیک ہیں مگر ولید آپ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آپ امی سے مل کر نہیں گئے، ان کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد اسما امی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب میں مزید نصیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے انہیں بہت برداشت کر لیا، اب میں نصیر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ تو بیبی باجی کہتی ہے کہ تم نصیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر تم اسی گھر میں رہو گی، یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ دوسری طرف علی واصف سے کہتا ہے کہ واصف تم پریشان کیوں ہو؟ تو واصف اسے سب بتا دیتا ہے۔ پھر علی کہتا ہے کہ واصف آنٹی نے تم سب بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تاکہ تم ان کے ساتھ یہ سب کرو، تم سب سے بہتر ولید ہے، اسے اپنی ماں کی فکر تو ہے، اگر ولید وقت پر نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رکشی نصیر سے سونا اور پیسے بٹور کر بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف نصیر نکاح کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ نصیر اپنے نکاح کو لے کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب نصیر رکشی کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رکشی کے گھر پر تالا لگا ہوتا ہے۔ نصیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اسی وقت مالک مکان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نصیر اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں تالا کیوں لگا ہے، رکشی اور اس کی ماں کہاں گئے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ رکشی اور اس کی ماں تو یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ نصیر کہتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو،
آج میرا اور رکشی کا نکاح تھا تو وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ پھر مالک مکان نصیر کو بتاتا ہے کہ جب رکشی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے تو وہ تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ رکشی کا تو کام ہی یہی ہے، وہ لوگوں کو پیار کا جھانسا دے کر لوٹ لیتی ہے۔ پھر نصیر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، رکشی بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا یقین کرو نہ کرو، مجھے اس سے کیا۔ نصیر رکشی کو کافی کالیں کرتا ہے مگر رکشی اپنا نمبر ہی بند کر دیتی ہے۔ رکشی نصیر کو بالکل ہی کنگال کر دیتی ہے۔ نصیر سوچتا ہے کہ رکشی میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ امی نے میری شادی رکشی کے ساتھ اسی لیے نہیں ہونے دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رکشی بالکل بھی ٹھیک لڑکی نہیں ہے اور اسما سے میری شادی کر دی، مگر میں نے اسما جیسی نیک بیوی سے ہمیشہ نفرت کی اور اسی وجہ سے اسما مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب نصیر کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جیسے ہی بیبی باجی نصیر کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نصیر اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے تو اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، اب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو نصیر کہتا ہے کہ امی ایسا نہ کہیں، امی مجھے معاف کر دیں، آپ بالکل ٹھیک تھی مگر میں ہی رکشی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا اور آپ کو ہی غلط سمجھ بیٹھا۔ مجھے رکشی کی مکاری نظر نہیں آئی، رکشی مجھے لوٹ کر چلی گئی، اسما کا سونا اور میرے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آپ نے میری بھلائی سوچی اور میری شادی اسما سے کر دی، مگر میں نے اسما جیسی نیک بیوی کو ہمیشہ تنگ کیا، میں نے اسما کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دیں۔ تو بیبی باجی کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مت مانگو، اگر تمہیں معافی مانگنی بھی ہے تو اسما سے مانگو، تم نے اسما کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی میں بھی نہیں کروں گی۔ نصیر اسما نے تو صرف تم سے محبت مانگی تھی۔ اس کے بعد نصیر اسما سے معافی مانگتا ہے تو اسما کہتی ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پھر نصیر کہتا ہے کہ اسما ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، مجھے ایک آخری موقع دے کر دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تو اسما کہتی ہے کہ میں آپ کو معاف کر بھی دوں مگر حمزہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نصیر اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ولید کو جب اسما بتاتی ہے کہ سمن کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا ہے، یہ سن کر ولید بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ولید اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ بھابھی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور سمن بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ تو اسما ولید سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم پریشان ہو جاتے اور تمہارا کام میں دل نہیں لگتا، اور امی نے بھی تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد ولید سمن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سمن تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، سمن تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو سمن کہتی ہے کہ ولید میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، ابو نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں ہو سکتی، میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو ولید کہتا ہے کہ سمن وہ تمہاری شادی مجھ سے کیوں نہیں کرنا چاہتے، میرے ابو بھی یہی چاہتے تھے اور تمہاری امی بھی اس رشتے کے لیے راضی تھیں اور تمہارے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس پر سمن کہتی ہے کہ ابو کا کہنا ہے کہ پہلے کی بات اور تھی مگر اب تم سب بھائی الگ ہو چکے ہو اور تمہیں سیٹل ہونے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ پھر ولید سب سمجھ جاتا ہے اور اب ولید دل لگا کر کام کرے گا، محنت کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ فرحت کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن چکی تھی اور فرحت نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا کیا۔ فرحت اپنی دوست سارا کو کال کرتی ہے اور سارا سے کہتی ہے کہ امی اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی تھی، انہیں عذرا نے گھر سے نکال دیا تھا، یہ تو اچھا ہوا ولید وقت پر پہنچ گیا اور وہ امی کو وہاں سے لے آیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سارا تمہیں معلوم ہے آج امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، خاندان کو جوڑنے کا کام عورتوں کا ہوتا ہے۔ سارا آج مجھے احساس ہوا کہ میں عذرا سے لڑتے لڑتے خود بھی عذرا جیسی بن گئی تھی، میرا رویہ امی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب عذرا بھابھی نے امی کو میرے گھر بھیجا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی، مجھے امی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے تھا، اگر میں انہیں گھر سے نہ جانے کا کہتی تو شاید یہ سب بھی نہ ہوتا۔ پھر سارا کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں احساس ہو ہی چکا ہے تو امی سے معافی مانگ لو۔ فرحت سارا سے کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی۔ فرحت سارا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسما کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی اسی لڑکی کے ساتھ جس کو وہ پہلے سے پسند کرتے تھے۔ امی اور بھابھی نے نصیر کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دی تھی مگر اب اس لڑکی نے نصیر بھائی کو دھوکہ دیا اور اسما بھابھی کا سارا سونا اور نصیر بھائی کے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ آج وہ اسما بھابھی سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اس پر سارا کہتی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک ہوا نصیر بھائی کے ساتھ، یہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عذرا نے جو چیک اپ کروایا تھا اس کی رپورٹس آ جاتی ہیں،
عذرا کی ماں جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عذرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں کہ تم اتنی پریشان ہو گئی۔ عذرا اپنی ماں سے رپورٹس لے لیتی ہے۔ جب عذرا اپنی رپورٹس دیکھتی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔